कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके जहन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। कि महाभारत में अगर आप आपकी महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो वो मुझसे कहते क्योंकि महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते हैं तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। दूसरी गलतफहमी जो इस्लाम के मुताल्लिक है वो है लफ्ज जिहाद में। और जिहाद की गलतफहमी सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं, बहुत से मुसलमान भी जिहाद के मानी नहीं जानते। आम इंसान ये समझता है, भले मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ये समझता है कि कोई भी मुसलमान अगर झगड़ रहा है, जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले वो जाती वजह हो, माल के लिए हो या कोई जमीन के लिए हो, वो समझता है कि वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले माल के लिए हो, नाम के लिए हो या जगह के लिए, वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से, जिसके मानी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहते हैं जिद्दोजहद करना। और शरीयत के हिसाब से कोई भी शख्स जो माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है, और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में, उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है, क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुक़द्दसा, और ये लफ्ज हर्ब मुक़द्दसा कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, अपने आप को जो आलिम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास। उसमें एक कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके जहन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है
کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیتیں نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کے کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت. جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل، اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کو ہم تسلیم کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہا بھارت میں، اگر آپ کی مہا بھارت پڑھیں گے، اس میں قتال، جنگ، جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے، قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو مہا بھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے.
اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں. آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی, ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب, عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے, ایڈوائس ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ دار سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46, بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43 to 46, اس میں ارجن کہتے ہیں, ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں میرے رشتہ دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتا جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتا میدان جنگ میں مر جاؤں, قتل کیا جاؤں. امیڈیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں, چیپٹر نمبر 2 ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 2 and 3 شلوکا نمبر 2 اور 3, آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ From when have this important thought comes in your mind? Important ترجمہ ہے جس کے معنی ہم اردو میں کہیں گے آپ کب سے نپنسک بن گئے. شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے آپ کب سے بزدل ہو گئے, کب سے نپنسک بن گئے. آپ کو اگر سورگ میں جانا ہے تو جھگڑنے پڑے گا ہی. اور یہ پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں. اور اب آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 شلوکا نمبر 31 32 33 34 35, اس میں شری کرشن کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے کہ جھگڑنا, اور خوش نصیب ہے وہ شتریا جس کو جھگڑنے کے لیے موقع ملتا ہے. حق کے لیے, کانٹیکس میں حق کے لیے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو, تو بالکل غلط ہوں گا. اگر میں کہوں گا کہ آپ کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ بالکل غلط ہے, یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ باطل سے جھگڑا کرو حق کے لیے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو, چاہے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. اگر کانٹیکس میں کہا گیا تو صحیح ہے, حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں, جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے, کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں, اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے. اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی, اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی, مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی, اور اس حدیث کو اچھالتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا, ہندو سے کہنا چاہیے, اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37, اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن جا کے آپ قتال کرو, جھگڑا کرو, اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے.
اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں, بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے. افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, خصوصاً ارون شوری, ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا. اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی. تو اس طریقے سے ہمیں غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیے. مثال کے طور پہ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے مجھے بلایا گیا تھا لاس اینجلس میں. ایک ایوارڈ دیا گیا تھا لاس اینجلس میں, اور صرف 1 دن کے لیے تھا. میں ادھر آنے جانے میں 2 دن گئے, لیکن تھا 1 دن کے لیے. اور مجھے پتا تھا کہ 11 سپتمبر کے پہلے میں ایک بار تھا, 9 سپتمبر میں, 9 تاریخ سپتمبر کی 2001 میں تھا. میں 2 دن پہلے وہاں سے نکل گیا الحمدللہ. اس کے بعد پہلی بار میں 11 سپتمبر کے بعد USA جاتا ہوں, اور مجھے پتا تھا, میں تیار تھا کہ کئی باتیں ہوں گی, ذہنی طور پہ تیار تھا. تو وہاں جب مجھے پوچھا گیا تھا تو کئی سوالات ہوئے. مختصر سے جہاد کے بارے میں کہوں گا. میرے بیگ میں ایک کسٹ تھی, جہاد اینڈ ٹیررزم, ٹیررزم میں جہاد اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. اور جان بوجھ کے میں نے اس کسٹم آفیسر سے کہا کہ میں اسلامک کانفرنس کے لیے, اسلامک کانفرنس جاؤں جانچ پڑتال کے لیے, جان بوجھ کے. کیا مجھے کوئی موقع ملے گا دعوت کرنے کے لیے؟ امیگریشن میں تو دعوت کی میں نے, ابھی وقت نہیں بولنے کے لیے. پھر میں کسٹم آفیسر کے وہاں گیا, کیا آپ کے پاس ہے؟ تو میں نے کسٹ دکھایا, تو جہاد اینڈ ٹیررزم, آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بالکل صحیح, میں مانتا ہوں جہاد میں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد میں مانتے تھے. آپ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے بائبل, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف نمبرز, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھگڑا کرو, لڑو. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف لیوک میں کہ جا کے جھگڑا کرو. تو جس طریقے سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے حق کے لیے جھگڑا کرو, اس جھگڑے میں بھی مانتا ہوں. تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہوئی, گفتگو ہوئی, اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ 8-10 کسٹم آفیسر ایک ساتھ جمع ہو گئے, اور ایک مختصر سی تقریر ہو گئی. سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن؟ صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ میں بولا نو پرابلم. میں میرے لوگ سے کہا فون کر کے, بھائی میں ادھر ہوں, آپ گھبراؤ مت, ذرا دعوت کر رہا ہوں میں. اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس بندوق ہے, اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیلا کپڑا پہنے ہیں وہ پولیس کا کپڑا ہے, وہ آپ کو دہشت گرد سمجھ سکتا ہے, تو ہنسنے لگے ہو. کسی کو لیبل دینے کے پہلے یہ جاننا چاہیے ہاتھ میں بندوق مطلب دہشت گرد ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, پولیس بھی ہو سکتا ہے.